बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और प्रोग्राम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैदाइश से रहलत तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर खान अस्करी। सामीन किराम, आप इस प्रोग्राम को रिफा FM 102.2 के फेसबुक पेज पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। अगर आपने कोई सवाल करना हो तो कमेंट्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। कोशिश होगी कि आपके सवालातों को एंटरटेन किया जाए, यानी आपके सवालातों के जवाबात भी हम अपने प्रोग्राम में देते जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैदाइश से रहलत तक ज़मानी तरतीब के लिहाज से हम इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि तारीख़ इस्लाम को या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसवा हसना और उनकी सीरत को एक किस्से के तौर पर, एक कहानी के तौर पर हम आपको सुना रहे हैं, बल्कि इसका बुनियादी मकसद जो है वो प्रोग्राम का ये है कि आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसवा हसना में, उनकी सीरत मुबारका में हमारे लिए क्या हिदायत जो है वो मौजूद है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुस्तकिल तौर पर मेहमान होते हैं जनाब डॉक्टर हाफिज़ वक़ास साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। हम तो पहुँचे थे तकरीबन हिजरत हबशा के करीब, तकरीबन 5 नबवी है, और मुसलमानों के ऊपर मक्के की सरजमीन को तंग किया गया है। हिजरत हबशा, कितने लोग इसमें शामिल थे? ख़वातीन की तादाद, मर्दों की तादाद, बच्चे कितने थे उसमें? और ये भी बता दीजिएगा कि ये जो हिजरत हबशा, ये तो सबसे पहली हिजरत है, तो क्या इसका हुक्म भी रब्बे कायनात की तरफ से था या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ाए कार के आपस के मशवरे से ये हिजरत हुई? सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है। ये जो हिजरत हबशा है तकरीबन ये 5 नबवी में हुई है, नबूवत के 5वें साल जी। और जैसा कि आपने बताया कि हालात मुस्तकिल मुश्किलात की जानिब बढ़ रहे थे, सहाबा कराम के लिए हर लम्हा मुश्किल की तरफ जा रहा था। तो ऐसे में कोई 12 मर्द हजरात थे और 4 ख़वातीन ने पहली हिजरत हबशा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इंस्ट्रक्शन दी थी और कुरान की वही जो सूरह कहफ की सूरत में नाजिल हुई है, तो उसमें हिजरत की तरफ इशारा था। वइज़ तज़लतुमुहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ी, जब तुम्हारे लिए जो माबूद हैं, हाँ, वो बेताल्लुक़ हो चुके हो, तो अब तुम कहफ की तरफ, गार की तरफ तुम पनाह ले लो। तो वो पूरा वाक़या असहाबे कहफ वाला वाक़या था। तो उससे ये इशारा मिल रहा था कि अगर ज़मीन तंग हो जाए तो दूसरी ज़मीन की तरफ हिजरत की जा सकती है। तो इसमें फिर ये सहाबा कराम हिजरत करके गए। मीनवाइल ये हुआ कि जब वहाँ पहुँचे, अच्छा पहले तो मुशरिकीन मक्का ने पीछा करने की कोशिश की, सही, लेकिन ये लोग निकल गए थे। अच्छा हबशा भी ज़रा अगर हमारे नाज़रीन और सामीन समझ लें, हबशे पे उस पे आते हैं, लेकिन वो जो इसमें कोई सहाबा किराम जो शामिल थे, कोई यानी सरकर्दा लोग भी थे या जी। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी अहलिया हज़रत रुक़ैया के साथ इन्होंने हिजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहिबजादी, दूसरे नंबर की साहिबजादी थी, सही, तो उनके साथ हिजरत की थी। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है, सही, और ये हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है। तो ये वो हज़रात थे कि जो मौसर अफराद भी थे। मौसर अफराद आज की तरफ मैं इशारा करूँगा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है, हम सीरत पढ़ते हैं कि शायद मुस्तज़अफ़ीन उन अफराद जो कि जिन पर जुल्म हो रहा था, मजबूर थे, उन्होंने हिजरत की है। यकीनन उन्होंने भी की, लेकिन महज सिर्फ ये नहीं था, बल्कि ऐसे अफराद जो मौसर थे, जो विजनरी थे, उन्होंने भी हिजरत की। इसमें एक नतीजा निकल सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का एहसास था कि अब मक्का में बहुत अरसा हमारा सर्वाइवल मुश्किल नज़र आ रहा है, तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ऐसे अफराद को भी हिजरत करने का हुक्म दिया कि जो वहाँ पे जाकर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखें, मौक़े तलाश करें, बिज़नेस कैसे किया जा सकता है। अगर कल को हम सारे मुसलमानों को वहाँ हिजरत करनी पड़े तो हम वहाँ उस तरफ हिजरत कर जाएं, सही, यानी पनाह हमें मिल सकेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि हबशा का इंतखाब क्यों किया गया? कोई इधर उधर दूसरे ममालिक भी मौजूद थे, तो हबशा का इंतखाब क्यों किया गया? अच्छा, एक तो ये बात थी कि हबशा जो अफ्रीका का इलाका था, एथोपिया, आज के ज़माने में एथोपिया था,
اور وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ بڑا رحم دل بادشاہ کے طور پر مشہور تھا. صحیح. دوسری چیز یہ تھی کہ تجارت وہاں سے مستقل چل رہی تھی. صحیح. اسی لیے آگے ہم ڈسکس کریں گے جب مشرکین مکہ نے ایک وفد بھیجا تو انہوں نے بھی ایسے افراد کا انتخاب کیا تھا جس میں عمرو بن العاص وغیرہ تھے کہ جن کی پہلے سے وہاں سے جان پہچان تھی, لنکس موجود تھے. صحیح. تو یہ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ وہاں اس لیے گئے کہ ایک تو تجارتی مواقع وہاں پہ موجود تھے. صحیح. اور دوسرا یہ کہ اس کا بادشاہ رحم دل تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو سپورٹ کرے گا. صحیح. تو یہ جو بادشاہ تھے نجاشی تھے, دین ان کا کون سا تھا اس وقت؟ اگر ہم عیسائیت پڑھتے, عیسائی تھے وہ, اسلام کو مانتے تھے. صحیح. ہاں, بعض ازاں مسلمان ہوئے, ان کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی 9 ہجری میں. صحیح. جب مسلمان وہاں پر پہنچے, حبشہ میں پہنچے, تو اس کے بعد مشرکین مکہ انہوں نے وہاں پیچھا کرنا شروع کر دیا. تو اس کے یعنی ایک تو یہ کہ اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہو سکتے کہ بھائی ایک لوگ جانا چاہتے ہیں آپ کے شہر کو چھوڑ کے تو رہنے دے دیجیے گا. دوسرا یہ تھا کہ جو سفیر انہوں نے بھیجے تھے, جو لوگ انہوں نے بھیجے تھے, وہ کون کون تھے؟ اچھا, اس میں ایک تو یہ ہے کہ 2 ہجرت ہوئی ہے نا, ہجرت حبشہ اولا اور پھر وہ ثانی. جی جی. تو پہلی ہجرت حبشہ کا جو رزلٹ فائنل ہوا وہ یہ ہوا کہ جب یہ لوگ چلے گئے مکہ, انہوں نے پناہ بھی دے دی, تو اس دوران یہ ہوا کہ ایک واقعہ پیش آیا مسجد حرام میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے. صحیح. تو تلاوت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے. صحیح. یہ سارے مشرکین کے بڑے بڑے سردار یہ قرآن سن رہے تھے, موجود تھے, اور وہ بھی بے ساختہ وہ بھی سجدے میں چلے گئے. صحیح. تو اب جب سجدے سے اٹھے تو انہیں احساس ہوا کہ یہ تو بلنڈر ہو گیا. صحیح. اور بات پھیل جائے گی, تو انہوں نے بہانہ ہی بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کا نام لیا تھا تو لہٰذا ہم اس لیے سجدے میں گئے تھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. صحیح. تو ہوا یہ کہ یہ خبر پھر پھیلتی چلی گئی. صحیح. پھیلتے پھیلتے صورت میں پہنچی حبشہ میں کہ سارے مشرکین کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہو چکے ہیں. صحیح. تو پھر جو لوگ مہاجرین گئے تھے انہوں نے ہجرت کا واپس آنے کا ارادہ کیا. صحیح. اور انہوں نے واپسی کی راہ لی. جب بالکل قریب پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ یہ تو افواہ ہے, تو اس میں سے کچھ تو اندر آ گئے مکہ کے اندر اور کچھ واپس چلے گئے. یہ تھی پہلی ہجرت حبشہ. جی جی. پھر اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ تھی جس میں 82 مرد اور 18 خواتین شریک تھیں. ٹھیک. اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے پھر عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص, جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو العاص کے بیٹے تھے, بڑا مشہور سردار تھا ابو العاص, اس کے بیٹے تھے یہ, بعد میں مسلمان ہوئے 6 سال حدیبیہ کے بعد. صحیح. تو بڑے شارپ لوگ تھے, ذہین لوگ تھے, ڈیلنگ تھی پہلے سے, جان پہچان تھی وہاں پہ, کاروباری اور سفارتی تھے. تو ان کو وہاں بھیجا. صحیح. اچھا, جب یہ وہاں پہنچے تو پھر انہوں نے شکایت کی نجاشی سے کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں. آپ کا جو سوال تھا کہ ان کو بھائی مسئلہ کیا تھا, مسئلہ یہ تھا کہ اس بہانے مطلب اس ہجرت کے نتیجے میں اسلام عرب سے باہر پھیلنا شروع ہو جاتا. ظاہر سی بات ہے وہ حبشہ جا کر مسلمان دعوت دیتے, اور جب دعوت دیتے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار وہاں تو ایک نبی آ گیا ہے اور اس نبی کو یہاں کے جو ٹھیکیدار اور سرمایہ دار اور بڑے بڑے سردار ہیں وہ مان نہیں رہے ہیں, تو پھر لوگ ان پہ لعنت ملامت کرتے. تو ایگو کا مسئلہ تھا, انا کا مسئلہ تھا, کیونکہ پتہ تو چلنی تھی, خبر پھیلنی تھی. اور جب وہاں سے لوگ حج کرنے آتے, حج کے ایونٹ پر آتے, تو ان کے لیے ایک بے عزتی کا مسئلہ تھا. تو یہ پورا وجہ تھی. صحیح. اچھا صاحب, ایک سوال ویسے میرے ذہن میں ابھی اس سے پیدا ہوا کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی مسلمان ہے کہ جس پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے, خصوصاً جو مثلا نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا, روزہ رکھنے نہیں دیا جاتا, حج کرنے نہیں دیا جاتا ہے, اور جو نیک اعمال ہے اس سے منع کیا جاتا ہے, اور اس کو جو بد اعمال ہے کہ جی آپ نے یہ کرنے ہیں, تو کیا آج بھی پھر ہجرت یعنی بالکل مطلب یہ جہاں ہوگا تو اس کا مطلب وہ دارالکفر ہے. صحیح. جہاں پر اسلام کو پھلنے پھولنے یا پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. صحیح. تو جہاں جب موقع ملے تو ہجرت کر دیں, ہجرت کر سکتے ہیں, یعنی آج کی طرف ایسے مسلمان ممالک کی طرف ہجرت کر جائیں کہ جہاں کم از کم ان چیزوں کی آزادی ہو. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر یہ جو 2 شخصیات تھی, یہ ڈپلومیٹ بھی تھے اور سیاستدان بھی تھے, اور ساتھ جو ہے بزنس مین بھی تھے, اور نجاشی کی دربار تک ان کی رسائی تھی, اور اسی رسائی کے ذریعے یعنی ان کے وزیروں مشیروں کے ذریعے سے یہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں دونوں.
انہوں نے نجاشی کے دربار میں یا نجاشی کے سامنے کیا جو ہے وہ پیش کر دیا کہ جس سے نجاشی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو بھی بلا لیا کہ جناب آئیں اور اپنا مقدمہ آپ بھی پیش کریں. جیسے آپ نے کہا نا ڈپلومیٹ تو تھے, ڈپلومیٹ بھی تھے, پولیٹیشین بھی تھے. اب آج کے حساب سے آپ دیکھ لینا کہ بڑے جو صدر یا وزیر اعظم کے جو مشیر ہوتے ہیں ان تک اگر ان کی رسائی ہو تو پھر صدر وزیر اعظم تک بھی ہو سکتی ہے. تو پھر خالی ہاتھ نہیں آئے تھے. ایک تو یہ بات بھی تھی کہ 7 تحفے تحائف بڑے لے کر آئے تھے. اچھا. تو یہ بھی آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ کوئی کام نکلوانا ہو تو آپ صرف اپنا آف شور کمپنی یا آف شور اکاؤنٹ میں آپ ٹرانسفر کر دیں. تو انہوں نے تو خیر آف شور کا خیال نہیں رکھا, انہوں نے باقاعدہ تحائف لے کر آئے. تو اس کے نتیجے میں نجاشی نے کہا کہ بھائی دیکھ لیتے ہیں, بات تو جینون ہے کہ اگر ان کے لوگ بھاگ کر آئے ہیں تو ان کو ہم واپس کر دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام کو بلایا, اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمیونیکیشن اسکل بڑی زبردست تھی. اب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے وہ, حضرت علی کے بھائی تھے. تو ان کی کمیونیکیشن بڑی اچھی تھی. انہوں نے پھر وہاں پر جب گفتگو کی, اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا جو نبی ہے جس پہ تم ایمان لائے ہو وہ کہتا ہے کیا ہے. آپ دیکھیں وہ ساری جو انہوں نے لسٹ بتائی ہے نا, جی اس لسٹ میں میکسیمم چیزیں 90% سوشل ویلیوز ہیں. اچھا. ہاں, جو کہ اس مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. وہ لسٹ وہ بتاتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو نبی ہے وہ سچائی, امانت داری, پاک دامنی کا درس دیتا ہے, زنا سے روکتا ہے, بچیوں کو دفن کرنے سے روکتا ہے. سارے وہ ویلیوز ہیں جو کہ کسی بھی اچھے ممالک میں ہونی چاہیے, اچھی معاشرے کے لیے ضروری ہیں. وہ سچ بولنے کی بات کرتا ہے, حرام کاری سے پرہیز کرنے کی بات کرتا ہے, کسی پہ ظلم نہیں کرنے دیتا, صلہ رحمی کی گفتگو کرتا ہے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو سوشل ویلیوز ہیں. تو اس سے بڑا متاثر ہوا یہ صحیح نجاشی. اس نے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ جینون نبی ہے, تو ان کو واپس بھیج دیا. صحیح. اگلا دن آیا, اس نے کہا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزاد شار تھے, یہ فرینڈ پہ تھے, بعد میں مسلمان بھی ہوئے. بلکہ میں مسلمان ہونے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے نا, عمرو بن العاص, خالد بن ولید اور عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک ساتھ مسلمان ہوئے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد. اچھا. جب مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ والوں نے اپنے جگر گوشے آج ہمارے حوالے کر دیے. تو جینون لوگ تھے, جو بڑی پرسنالٹی تھی. یہ عثمان بن طلحہ جو کلید بردار تھے, جو ان کے پاس چابی ہوتی تھی, صحیح, اس خاندان سے تعلق تھا ان کا. صحیح. تو پھر یہ اگلا دن آیا, انہوں نے کہا عبداللہ بن ربیعہ سے کہ اگلا دن آیا, پھر میں بتاتا ہوں, میں ایک نئی ٹریک استعمال کروں گا. صحیح. دوبارہ دربار میں داخل ہوئے, دوبارہ اس نے بات کی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان سے ذرا پوچھیں کہ ان کا آپ کے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام. تو اب آپ دیکھیں سائیکولوجیکل اس نے کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو پہلے تو ذرا سے گھبرائے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پر کہا کہ ہمارے نبی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے, اللہ کے رسول, وہ روح ہے جو مریم علیہ السلام میں پھونکی گئی تھی. تو یہ کہا تو پھر اس نے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی, سورہ مریم کی, اور جب یہ پڑھا تو اس نے نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور روتا جا رہا تھا. اس نے کہا خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام, انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس تنکے سے زیادہ نہیں ہیں, وہ بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں. پھر اس نے ان کو واپس بھیج دیا عمرو بن العاص وغیرہ کو, اور کہا کہ میں ان کو پناہ دیتا ہوں. تو پھر وہ پناہ دے دی تھی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر جو بات آ گئی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آپ کے عقیدے پر, آپ کے نظریے پر, آپ کے موقف پر, آپ کے بیانیے پر ضرب لگاتا ہے, تو کیا یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دوسرے کا بیانیہ بھی آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے تاکہ بر وقت پھر جواب دے سکیں؟ بالکل بالکل, اپنا بیانیہ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے اور دوسروں کے بیانیے پر بھی آپ کی اسٹڈی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. یعنی مسلمانوں کے لیے آج یہ اسوہ حسنہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے تک محدود رہیں, بلکہ مطالعے کو وسیع کر دینا چاہیے. تاکہ مثال کے طور پر ایتھیزم آج کا بہت بڑا چیلنج ہے. صحیح. الحاد, جی, سیکولرزم بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے. تو آپ کو نہ صرف اپنی ایتھیزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہ صرف آپ کو توحید پر گرپ ہونی چاہیے, بلکہ ان کے دلائل بھی سننے چاہیے. صحیح. ان کے آپ دلائل سنیں گے تو اس کو کاؤنٹر آپ کر سکیں گے. اسی طرح سیکولرزم کا فنومینا, فیمنزم کا فنومینا آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے, تب جا کے آپ بات کر سکیں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر مہاجرین حبشہ ان کی واپسی کب ہوئی؟
یہ تو پھر بعد میں خیبر کے وقت صحیح ہوئی ہے، میکسیمم لوگ تو وہیں رکے رہے، وہاں رکے رہے. خیبر کے وقت پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 کشتیوں میں سوار کر کے نجاشی نے باقاعدہ فل پروٹوکول آپ کہیں آج کے حساب سے کہ کوئی اس نے ہیلی کاپٹر اسپیشل سرکاری اعزاز کے ہیلی کاپٹر اور ان کو روانہ کیا مدینہ. اور خیبر کے موقع پر ہی یہ جب مدینہ پہنچے تو اسی وقت خیبر فتح ہوئی، بلکہ خیبر میں ان کا حصہ شامل کیا گیا مال غنیمت میں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے جعفر سے ملنے کی زیادہ خوشی ہے رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ اس وقت واپس آئے، اس وقت ان کی واپسی ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ تو سلسلہ وہاں خیبر کا اس پہ تھا ہجرت حبشہ کے حوالے سے. پھر 7 نبوی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے یا ان کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے، ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی پورا خاندان پورا قبیلہ جو ہے اس کا بائیکاٹ تھا. اچھا، اس کا بھی سبب یہ بنا کہ مشکلات تو بڑھتی جا رہی تھیں جی، اور مسلمان بھی لوگ ہو رہے تھے، تو لوگوں کو اس بات کی فکر تھی کہ ایک ہی خاندان میں کوئی بیٹا مسلمان ہو گیا، کہیں کسی کا باپ مسلمان ہو گیا ہے، تو مشرکین مکہ مستقل ٹارچر کر رہے تھے، خاص کر ابو طالب کو، چونکہ ابو طالب کی ایک حیثیت تھی خاندان میں، تو ابو طالب کی سرپرستی تھی اور ابو طالب کی مکہ میں بڑی حیثیت تھی. صحیح. تو وہی کہہ رہے تھے کہ آپ ان کا وڈرا ہو جائیں، ان کا ساتھ چھوڑ دیں صحیح، کہ جو آپ سرپرستی کر رہے ہیں. تو اس پر ابو طالب نے پھر عبد مناف کے صاحبزادوں ہاشم اور مطلب کے پورے خاندان کو جمع کیا. صحیح. اور کہا کہ دیکھو ابھی تک تو میں اپنے بھتیجے کو اکیلے سپورٹ کرتا آ رہا ہوں، لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو لہٰذا تم بھی اس کی حمایت کا اعلان کر دو. تو مسلمان نہیں تھے بیشتر، صحیح، تو لیکن انہوں نے حمایت کا اعلان کیا. صحیح. جب انہوں نے حمایت کا اعلان کیا تو پیچھے سے پھر یہ مشرکین کے سردار جمع ہوئے. صحیح. انہوں نے پھر یہ کہا کہ آج کے بعد پھر ہم ان 2 خاندانوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں. صحیح. تو پورا خاندان، دونوں خاندان شیب ابی طالب میں محصور ہو کے رہ گئے. ابو طالب کی گھاٹی مشہور تھی، تو سوائے ابو لہب کے، ابو لہب اس میں شامل نہیں تھا، صحیح، اور باقی پورا خاندان اس میں شامل تھا. تو یہ شیب ابی طالب ہوا ہے. صحیح. اچھا، یہ جو شب ابی طالب کا محاصرہ ہے، سارے یعنی پورا خاندان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، چاہے وہ مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے، سب کا جو ہے وہ انہوں نے بائیکاٹ کر لیا. یہ جو بائیکاٹ ہے اس کے ختم ہونے کی کہانی بھی سنا کہ بڑی دلچسپ ہے. تو یہ بائیکاٹ کس طرح سے پھر ختم ہوا اور یہ لوگ جو ہے وہ محاصرے سے آزاد ہو گئے؟ اچھا، عموماً ہم اس پر ڈسکشن نہیں کرتے کہ اس بائیکاٹ پہ، دیکھیے 3 سال جی ایسی جگہ پہ وقت گزرا کہ جہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جی، پتے کھا کھا کے گزارا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس موقع پہ سلام ہو کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ساتھ دیا، جبکہ ان کے پاس پوری اپرچونٹی تھی کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ چلے جائیں، اپنے میکے چلے جائیں، لیکن وہ یہیں پر ہی رہیں. کہتے ہیں کہ بچوں کے رونے کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک آتی تھیں، بھوک سے رو رہے ہوتے تھے. تو اس بائیکاٹ کے جو اصول تھے وہ یہ تھے کہ ان سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی بزنس نہیں ہوگا، کوئی خرید و فروخت، کوئی ان کے گھر شادی بیاہ نہیں ہوگی اور بات چیت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ یہ لوگ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دیں. حکیم بن حزام بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ پر، پہلے بھی ہم نے ان کا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے بھی تھے. صحیح. یہ چھپ چھپا کے کسی طرح سامان پہنچا دیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ جا رہے تھے تو ابو جہل نے ان کو بھی روک دیا، تو وہ سامان بھی رک گیا. صحیح. تو یہ بہت سخت وقت، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 اہم سال بڑا مشکل وقت گزارا ہے. صحیح. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان سنتوں کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں. جی. میٹھا کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، یقیناً یہ سنت ہے، لیکن شیب ابی طالب کے 3 سال اور بد احد کے دندان مبارک شہید کرانا اور طائف کا تذکرہ یہ عموماً ہم کم کرتے ہیں. تو یہ بھی مشکل وقت گزارا ہے. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد مشرکین مکہ میں سے ہی کچھ لوگوں کو رحم آیا. ایک نے دوسرے سے بات کی، دوسرے نے تیسرے سے بات کی اور کہا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو پھر جا کر ابو جہل سے بات کی، تو ابو جہل سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو تم لوگوں نے پلاننگ کی ہے. بہرحال اس دوران یہ ہوا کہ ابو طالب گھاٹی سے اتر کے خانہ کعبہ تشریف لائے اور ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے محمد نے بتایا ہے کہ تم نے جو صلی اللہ علیہ وسلم تم نے جو عہد نامہ یا ایگریمنٹ، جو اس بائیکاٹ کا ایگریمنٹ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا تھا پروف کے لیے. تو ابو طالب نے کہا کہ تم نے جو ایگریمنٹ لٹکایا ہے تو میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ اس کو
دیمک نے چاٹ لیا ہے, اچھا, سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے. صحیح. تو بڑی انہوں نے نیوٹرل بات کی, بڑی آرگومنٹ تھے, اسٹرانگ بات کی, کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ بات سچ ثابت ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جینون نبی ہے اور پھر تم یہ بائیک آؤٹ ختم کر دو. لیکن اگر یہ بات سچ ثابت نہیں ہوئی, یعنی کہ یہ بات جھوٹ ثابت ہوئی, تو پھر میں تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا, پھر تم جانو اور وہ جانے. خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا تو واقعی وہ دیمک نے چاٹ لیا تھا سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے. تو لیکن وہ تو ہٹ درمی تھی ان کی, اس وجہ سے ختم نہیں کیا. ختم کرنے کی وہی وجہ رہی کہ کچھ لوگوں کو ترس آیا, انہوں نے پلان کیا اور پھر بڑی جمہوری رائے سے اس بات کا فیصلہ ہوا کہ ابھی ختم کر دیا جائے. صحیح. تو اس دوران یہ جو محاصرہ جب ختم ہوا, محاصرہ ختم ہونے کے بعد ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی تھے, یعنی اسی طرح سپورٹ ان کا جاری رہا؟ ہاں, سپورٹ جاری رہا. طبیعت خراب رہی, صحت بگڑ رہی تھی, لیکن سپورٹ مستقل رہی. اچھا, ہم اسے محاصرے کے بجائے ہم اسے سوشل بائیک آؤٹ کا ایک ٹرم استعمال کر سکتے ہیں کہ معاشی مقاطعہ آپ کہہ لیں, یا سماجی مقاطعہ. تو کیونکہ معاشی بھی تھا, سماجی بھی تھا, تو باقاعدہ محاصرہ کر کے تو اس طرح نہیں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن سوشل بائیک آؤٹ تھا. سوشل بائیک آؤٹ بڑی سخت سزا ہوتی تھی بہت زیادہ اس زمانے میں. بعد میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب غزوہ تبوک میں 3 صحابہ کرام نہیں جا سکے تھے تو ان کا سوشل بائیک آؤٹ ہوا, تو ان کے لیے بڑا پینفل تھا. آج دیکھیں, آج اگر ہمارا کوئی سوشل بائیک آؤٹ کرے تو لوگ چاہتے ہی ہیں کہ اچھا ہے کہ اپنے گھر پہ ہی رہیں, لیکن آج سوشل بائیک آؤٹ اس طرح ہونا چاہیے. آج کا سوشل بائیک آؤٹ اگر سزا کے طور پر ہو تو اس طرح ہونا چاہیے کم از کم انٹرنیٹ کے سگنل بند ہو, پھر دیکھیں کون گھر پہ کتنے عرصہ رہ پاتا ہے. صحیح. تو اس طرح کا سوشل بائیک آؤٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب, آج کے دور میں جب ہم مسلمان بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کر لیا تو کہہ رہے ہم آئسولیشن میں چلے جائیں گے. تو یہ بھی تو ایک طرح کی نہیں بلکہ آئسولیشن تھی ہی. تو کیا آج بھی ہمارے لیے, یعنی ہمیں ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, جو اصول ہے نا, اصول پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. صحیح. باقی بلکہ میں کشمیر کی اگر بات کروں ساتھ, تو آپ کو بالکل اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کشمیر کی وجہ سے آپ کو بھی آئسولیٹ ہونا پڑے تو آپ آئسولیٹ ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ سابق صدر نے ہمیں کہا تھا کہ اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا تو آپ پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے. تو پتھروں کے دور میں جانا لے جانا یہ تو اللہ کا کام ہے. اس کے فوراً بعد زلزلہ بھی آ گیا تھا 5 اکتوبر والا. تو لیکن یہ کہ اصول پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. باقی چیزیں نیگوسیشن چل سکتی ہے, لیکن یہاں بھی اصولی معاملہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے حوالے کر, تو یہ تو ممکن نہیں تھا. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آج ہم پروگرام میں یہی ہجرت حبشہ سے لے کر اور پھر شب ابی طالب اور شب ابی طالب کا جو معاشی مقاطعہ تھا وہ اس کی وضاحت کی, اور پھر آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے کہ اس کے ذریعے سے آج بھی ہمیں یعنی ذہنی طور پر تیار تو جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اصولوں کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے احکامات کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں تو اسی طرح کے سنت کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور اس طرح کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی جو دوسری بات آپ نے کہی کہ اگر آج بھی دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے تو یہ بھی سنت ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ہماری کوشش جو ہے وہ یہ ہوگی کہ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ جو تکلیف تھی, یہ جو مصیبت تھی, یہ ختم ہوئی, لیکن اس کے بعد والا سال جو ہے وہ ایک اور غم اور تکلیف کا سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شروع ہوا. تو پھر ہم وہاں سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شروع کریں گے. سامعین کرام, آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب. اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہبان.